हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोग यकीन ना कर पाएँ, मगर ये वाक़या सच में हुआ है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो खुद से मुतल्लिक या किसी से भी, तो आप इसे मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम ज़ोया है और ये वाक़या तकरीबन 6 से 7 साल पुराना है, जब रियाद के एक बिल्कुल नए और सुनसान हाउसिंग सोसाइटी में मेरे सलमान मामू ने एक अपार्टमेंट लिया। वो एरिया इतना नया था कि वहाँ दूर दूर तक सिर्फ खाली प्लॉट्स, कच्चे रास्ते और आधी कंस्ट्रक्टेड इमारतें थीं। रात के वक्त वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा होता था कि आपको अपनी सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। मामू की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता। उनकी बीवी सना यानी मेरी मामी अक्सर अकेली होती थी। उनकी एक छोटी बेटी थी आयत, मासूम सी, सिर्फ 10 मंथ्स की। कुछ अर्सा पहले मामी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उनका एक मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो फिज़िकली और मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब थी। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, ज़ोया तुम वहाँ जाकर रहो, सना अकेली है और ऐसे में बच्ची को संभालना उसके लिए मुश्किल है। हम लोग पाकिस्तान में रहते थे। मैं उस वक्त अपनी टीनेज में थी, थोड़ी निडर और थोड़ी लापरवाह। मुझे लगा रियाद की नई कॉलोनी में रहना एक नया एडवेंचर होगा, पर मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरा सामना किस चीज़ से होने वाला है। मेरा रूटीन अजीब था। मैं पूरी रात जागती, प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलती और दिन भर सोती। एक रात तकरीबन 2:30 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ मेरे लैपटॉप की रोशनी चमक रही थी। अचानक मामी मेरे कमरे में आई। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए कहा, ज़ोया ज़रा कमरे में आना। मैं उनके पीछे पीछे उनके बेडरूम में गई। वहाँ हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी जल रही थी। मैंने देखा कि आयत अपने बेड पर नहीं थी। मामी ने उंगली से कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ कमरे के बिल्कुल अंधेरे कोने में आयत बैठी थी। उसका रुख दीवार की तरफ था। वो अपने नन्हे हाथों से हवा में ऐसे खेल रही थी जैसे वहाँ कोई और भी बैठा हो। वो अजीब सी बोलियां बोल रही थी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंसती थी। मैंने कहा, मामी बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन मामी ने तभी आवाज़ में कहा, ज़ोया मैं पिछले 15 मिनट से इसे देख रही हूँ। इसके सामने कोई खिलौना नहीं है, लेकिन ये हवा में ऐसे हाथ मारती है जैसे कोई इसके हाथ पकड़ रहा हो। मैंने आगे बढ़कर आयत को उठाया। वो बिल्कुल ठंडी हो रही थी, पर उसके चेहरे पर वो अजीब से मुस्कुराहट अभी भी थी। मैंने मामी का ध्यान बटाया और उनको बातों में लगा लिया कि वो परेशान ना हो। एक दोपहर मामी धूप में बाहर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी और आयत टीवी लाउंज में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैं कॉरिडोर से गुजरी तो मैंने एक अजीब बात सुनी। आयत के पास एक पुराना बैटरी वाला टेडी बेयर था, जो बटन दबाने पर अरबिक में आई लव यू बोलता था। मैंने देखा कि आयत रूम के बीच में बैठी है और वो टेडी बेयर बगैर किसी के टच किए खुद ब खुद बोल रहा था, मगर इस बार उसकी आवाज़ बदली हुई थी। वो आई लव यू नहीं बोल रहा था, बल्कि अजीब सी ग्राउलिंग जैसी आवाज़ में जाओ निकल जाओ कह रहा था। मैंने भाग कर वो खिलौना उठाया
اور اس کی بیٹری نکالنے کی کوشش کی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں بیٹریز تو پہلے سے ہی نہیں تھیں۔ میں نے ڈر کر وہ کھلونا کچرے میں پھینک دیا، لیکن اگلی صبح وہ کھلونا دوبارہ آیت کے بستر پر رکھا ہوا ملا۔ میں نے سوچا شاید مامی نے رکھ دیا ہو۔ اسی ہفتے ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہم تقریباً رات کے 10 بجے گھر کے پاس ہی موجود ایک اکلوتے اسٹور پر سامان لینے گئے۔ راستہ کچا تھا، بڑے بڑے پتھر اور مٹی، اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف ہماری بلڈنگ کی دور سے آتی روشنی ہمیں راستہ دکھا رہی تھی۔ واپس آتے وقت ہم نے آیت کو درمیان میں کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے۔ اچانک آیت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ اندھیرا راستہ جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، وہاں آیت نے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کا رخ اس طرف تھا جہاں صرف جھاڑیاں اور اندھیرا تھا۔ مامی نے ڈر کر آیت کو گود میں اٹھا لیا۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہمارے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن مڑ کر دیکھتے تو راستہ خالی ہوتا۔ ہم کسی طرح بھاگتے بھگاتے جلدی سے اپنی بلڈنگ میں انٹر ہوئے اور اپنے گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک رات جب ماموں ایز یوزول آفس کے کام سے باہر تھے اور مامی کی طبیعت تھوڑا خراب تھی، اس لیے وہ جلدی سو گئیں۔ مجھے لیٹ نائٹ بھوک لگی تو میں کچن میں گئی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر دور تک بس اندھیرا تھا اور ریت کی وہ خاموش پہاڑیاں صاف نظر آتی تھی۔ میں نے نوڈلز بنانے کے لیے چولہا جلایا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے برابر میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے سائڈ پر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کچن کی کیبنٹس کا شیشہ دیکھا تو اس میں مجھے ایک لمبا سا سایہ نظر آیا جو میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے فوراً رخ موڑا، لیکن پیچھے صرف خالی دیوار تھی۔ میں نے جلدی سے چولہا بند کیا اور نوڈلز وہیں چھوڑی اور بھاگ کر کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ پوری رات مجھے ایسے لگا جیسے کچن سے برتن گرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہوں، لیکن اگلے دن کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اب ایسے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس تو ہو رہے تھے، مگر سب سے بڑا واقعہ تب ہوا جب ہماری فیملی میں ایک شادی تھی۔ ماموں اور میں تو شادی پر جا رہے تھے۔ میں نے مامی سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں، پر انہوں نے آیت کی طبیعت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ میں ماموں کے ساتھ چلی گئی۔ رات کے 1 بجے جب شادی کا جشن عروج پر تھا، میرے فون پر مامی کی کال آئی۔ میں نے اٹھایا تو دوسری طرف صرف چیخنے اور رونے کی آوازیں تھیں۔ زویا، سلمان کو بلاؤ، کوئی دروازہ توڑ دے گا، وہ باہر ہے۔ میں نے ماموں کو بتایا اور ہم جلدی سے گاڑی میں نکلے۔ کال ابھی بھی آن تھی۔ میں ایئر فونز لگا کر سن رہی تھی۔ فون پر مجھے صاف سنائی دے رہا تھا، جیسے کوئی بھاری ہاتھ سے مین ڈور کو پیٹ رہا ہو۔ مامی رو رہی تھی، آیت چیخ رہی تھی۔ ہم بلڈنگ پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح سیڑھیاں چڑھی۔ میرے کانوں میں فون پر ابھی بھی وہ ڈھس ڈھس کی آواز آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اپنے فلور پر پہنچی، وہاں بالکل سناٹا تھا۔ باہر کوریڈور میں کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن فون پر ابھی بھی مجھے وہ دستک کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دستک دروازے کے باہر سے نہیں تھی، بلکہ گھر کے اندر سے یا دروازے کے فریم کے اوپر سے ہو رہی تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا۔
مامی کونے میں دبکی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ماموں نے سامنے والے پڑوسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم تو جاگ رہے تھے۔ جب ماموں نے دیکھا کہ دروازے پر کوئی نہیں ہے تو وہ اوپر چھت کی طرف بھاگے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ چھت پر اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ کھڑا ہونا مشکل تھا۔ اچانک ہمیں چھت کے دوسرے کونے پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ کچھ سفید سا تھا لیکن واسعہ نہیں تھا۔ ماموں نے زور سے پوچھا، کون ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیز تیزی سے اٹھی اور چھت کی باؤنڈری وال کی طرف بھاگی۔ ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ ہم نے سوچا شاید وہ نیچے کود جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ دیوار کے پاس پہنچی وہ ہوا میں غائب ہو گئی۔ ماموں نے بھاگ کر نیچے جھانک کر دیکھا، زمین پر کوئی نہیں تھا، کوئی نشان بھی نہیں، اور دور دور تک کچھ بھی ایسا نہیں دکھ رہا تھا۔ ہم دونوں پریشان سے واپس نیچے آئے۔ مامی نے بتایا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مین ڈور توڑ کر ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ ساری رات ہم میں سے کوئی بھی صحیح سے سو نہیں پایا۔ اگلے دن صبح میں منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گئی اور مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ باتھ روم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے اے سی چل رہا ہو، حالانکہ وہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور دوبارہ مرر میں دیکھا تو مرر پورا دھندلا فوگی سا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس پر گرم سانس چھوڑی ہو۔ اس دھندلے شیشے میں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، وہی کالا سا سایہ، اور مجھے اپنی آنکھیں اس شیشے میں اتنی لال لگی جیسے وہ میری آنکھیں ہی نہ ہوں۔ میں چیخ مار کر باہر نکل آئی، پر جب ماموں نے اندر چیک کیا تو باتھ روم بالکل نارمل تھا، شیشہ صاف تھا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دن گزر گئے اور سکون سے گزر گئے، اس لیے ڈر بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ ایک شام میں اکیلی گھر پر تھی آیت کے ساتھ۔ ماموں اور مامی تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے باہر گئے تھے۔ میں نے سوچا چلو آج تیار ہو کر اپنی کزنز کو ویڈیو کال کروں گی۔ میں نے خوب میک اپ کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اچانک مجھے اپنی گردن کے پیچھے ایک گرم سانس محسوس ہوئی، بالکل ایسے جیسے کوئی میرے کان کے پاس اپنا منہ دیے کھڑا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کو جھٹک دیا اور جلدی سے اپنی کزن کو ویڈیو کال کی۔ میں نے بیک کیمرہ آن کیا تاکہ اسے اپنا پورا ڈریس دکھا سکوں۔ جب میں نے مرر میں کیمرہ کا رخ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ٹیبل پر رکھا ایک کاغذ اچانک ہوا میں اچھل گیا۔ وہ کاغذ پہلے 2 فٹ اوپر اٹھا اور پھر تیزی سے نیچے گرا۔ کمرے میں نہ فین چل رہا تھا، نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میری کزن نے بھی یہ منظر دیکھا اور کال پر چیخ کر پوچھا، زویا وہ تمہارے پیچھے کیا اڑا تھا؟ میں وہیں جم گئی۔ اسی وقت میری نظر بستر پر بیٹھی آیت پر پڑی۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور وہی عجیب سے انداز میں ہنس رہی تھی۔ مجھے تو اس کی ہنسی اس لمحے بہت شیطانی سی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً مامی کو کال کی تاکہ وہ جلدی گھر آ جائیں۔ اب ایسے واقعات بڑھتے جا رہے تھے اور فائنلی ماموں نے فیصلہ کیا کہ کسی سے اس سلسلے میں مدد لی جائے۔ اگلی صبح ماموں نے ایک بزرگ عالم کو بلایا
انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور پھر مامی کے روم میں بیٹھ کر کافی دیر پڑھائی کی۔ پھر انہوں نے کچھ بہت ہی شاکنگ بات ماموں سے شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس اپارٹمنٹ میں ایک سفلی مخلوق کا بسیرا ہے۔ شاید اس گھر کے پچھلے اونرز نے یہاں پہ کچھ ایسے گندے کام کیے تھے اور بلیک میجک کی ایسی پریکٹسز کی تھی جس کی وجہ سے وہ مخلوق اب اس جگہ سے جڑ گئی ہے۔ وہ بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کھیلتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دروازے کی دستک دراصل ہمیں ڈرا کر باہر نکالنے کی کوشش تھی اور خوفزدہ کرنا بھی تھا، لیکن ایسا کرتے کرتے وہ آپ کی فیملی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ ماموں نے اسی ہفتے وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا اور ہم نئی جگہ شفٹ ہو گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور آیت بھی بالکل نارمل ہو گئی۔ کچھ ٹائم بعد میں واپس پاکستان آ گئی تھی، لیکن آج بھی جب میں ان دنوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو خوف سے ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور اکثر مرر کے سامنے بیٹھے میری نظر اپنے پیچھے ضرور جاتی ہے، اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ابھی بھی کونے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئی ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ ٹل دین بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ریئل اسکیری سٹوری ہے یا پھر کوئی گھوسٹ کاٹ آن کیمرہ فوٹیج تو مجھے بھیجیے، میں اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ کروں گی۔ آپ اپنی ویڈیوز اور سٹوریز کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ ٹل دین بائے بائے۔